सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों और मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और वो तमाम नौजवान बेटे बेटियां जो खुदा के कलाम में इन प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं, इन इबादत में मेरे साथ हिस्सा ले रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम पहुँचे। और वो भी जो पहली दफ़ा आज देख रहे हैं। अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम हम अमाल की किताब का सरसरी मुताला कर रहे हैं, यानी डीप स्टडी नहीं है। और आज हम उसके 9 बाब में से पौलुस की बदली हुई ज़िंदगी, यानी साउल की बदली हुई ज़िंदगी को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सो हम सब आपके साथ जो भी बहन भाई हैं, जब हम खुदा के पास आ जाते हैं तो वो हमसे बात करता है। तो जब वो बात करने जा रहा है तो आइए पहले हम अपने आप को उसके हुजूर, उसकी बातचीत के काबिल बनाएं। जी हाँ, यानी हम अपने आप को उसके हुजूर झुक के उसको मुबारक कहें। कुदूस कुदूस आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तू जो ज़िंदा है, तू जो अब्दी है, तू जो रहीम है, तू जो शफ़क़त में गनी, कहर करने में धीमा है, तेरे पास आ गए हैं ताकि तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे नाम को ऊंचा करें और तेरे नाम को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ले लें। तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने अपने पाक रूह के ज़रिए से हमारे हाथों में दिया, और जो तेरे उन लोगों ने जिन्हें तूने पाक रूह की तहरीक दी कि वो से लिखें, उनसे लिखवाया और हमारी ज़िंदगी के बदलने के लिए हमारे साथ छोड़ा ताकि हम उससे अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए। आप आक रूह हमारे साथ हो। मेरे सारे सामीन और नाजरीन को सुनने वाले कान और देखने वाली आँख दे ताकि वो तेरे कलाम को सुन सके और अपने रूहानी आँख से तुझे देख सके। मुझे बयान करने की ताकत दे, बल्कि तेरा पाक रूह खुद मेरी ज़ुबान से हम कलाम हो, मेरी ज़िंदगी को बदले और सुनने वालों की ज़िंदगियाँ बदले। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जी हाँ अजीज़ों, आज फिर हम अमाल की किताब में से 9 बाब में से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था। और हमने देखा कि कैसे एक बर्बाद करने वाला यानी साउल बर्बाद करने के लिए निकला, लेकिन रास्ता में जब यीशु से मुलाकात हो गई तो वो खुद यीशु को बयान करने वाला बन गया। कितनी खुशी हुई थी ये सब कुछ जानकर। और आज हम उसी बदले हुए साउल की ज़िंदगी को देखने जा रहे हैं कि वो कोई इमोशनल सिचुएशन नहीं थी, वो कोई इमोशनल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि वो एक ऐसा मौजज़ा था जो दायमी मौजज़ा है, जो हमेशा कायम रहने वाला मौजज़ा है। अब उसमें
آگے کیا ہوا یہ ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف غور کرتے ہیں۔ 20ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی ہاں عزیزو، وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ جو دمشق میں تھے ان کے ساتھ رہا، کئی دن ان کے ساتھ رہا۔ جب میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اور آپ کی کلیسیا تبدیل شدہ یا نجات یافتہ مسیحوں کو جب وہ آپ کی کلیسیا میں آ جاتے ہیں، کیا آپ انہیں قبول کرتے ہو؟ کیا آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہو؟ کیا آپ اس کی جسمانی ضرورتوں کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو؟ کیا آپ انہیں روحانی پیار دکھاتے ہو؟ کیا ہم انہیں اپنے کاموں اور مسیحی زندگی پر عمل کر کے ایسا بنانے میں ان کے مددگار ہوتے ہیں؟ ایسا انہیں بنانے کی کوشش ہم کلیسیائی طور پر کرتے ہیں کہ وہ یسوع کی منادی کرنے کے قابل ہو جائے۔ کیا آپ کی کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں ہمارا حال ان فقی اور فریسیوں کی طرح سے تو نہیں جن کے بارے میں مسیح یسوع نے فرمایا تھا متی 23 باب میں اور اس کی 15 آیت میں، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ عزیزو، یہ میرا ڈائریکٹ سوال ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ مسیح یسوع میں جو تبدیل ہوئے لوگ ہیں، جو نجات یافتہ لوگ، جو نئی زندگی پانے کے بعد آپ کی کلیسیاؤں میں شامل ہوئے، آپ نے ان کی زندگیوں کو مسیح میں ترقی کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جی ہاں میرے عزیزو، آج اس ابتدائی کلیسیا میں ہمارے اندر ایسا جذبہ ہے جیسا ابتدائی کلیسیاؤں کا تھا؟ کیا آپ اور میں ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نقل کر کے، یعنی جو مسیح یسوع میں آتے ہیں نئے لوگ، وہ بھی خدا کا کلام سنانے اور خدا کی خدمت کرنے پر تیار ہو جائیں؟ عزیزو، بہت کم ایسے کلیسیاؤں میں نظر آتا ہے، کیونکہ مجھے 36 سال پریکٹیکلی خداوند کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہوئے مختلف چرچ میں مختلف حیثیت میں ہو چکے ہیں، اور خداوند کے پاس آئے ہوئے مجھے 46 سال ہو گئے ایکسکیوز می۔ لیکن میں نے بہت کم ایسا ہوتے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس ابتدائی کلیسیا نے جو جذبہ دکھایا اور پولس رسول کو، اس ساؤل کو، اس کی زندگی کو ایسا بننے میں مدد کی کہ وہ جا کر عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا۔ آج
نئے کلیسیا میں آنے والوں کو تو کیا ہم اپنے بچوں کو اس خدمت کو کے کام کو جاری رکھنے کے لیے تربیت نہیں دیتے نظر آتے، نہ اپنے بچوں میں کسی کو مخصوص کرتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کرے، اور نہ ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی اس خدمت میں مددگار بنے۔ جی ہاں عزیزو، باتیں کڑوی ہیں لیکن آگے جا کے میٹھی لگیں گی۔ ہم سب اس دوڑ میں لگے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے۔ اس کے لیے ہم بچوں کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، انہیں خاص استاد رکھ کر دیتے ہیں کہ وہ انہیں سائنس کے سبجیکٹس میں اچھی تعلیم دے سکیں، اور اگر بچہ پڑھائی میں لکھائی میں اچھا نہ ہو تو ہم اس پر غصہ کرتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، مجبور کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ کیا کبھی ہم نے ایسا سوچا یا کوشش کی ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ مسیح کی تعلیم کے لیے ایک ایسا مسیح بن سکے جو اقوام کو یسوع کے پاس لا سکے؟ کیا ہم نے کبھی ایسے کیا؟ کم از کم میں نے تو ایسا آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کے لیے بائبل ٹیچر ایز اے ٹیوشنر رکھا ہو، کہ ایز اے ٹیوٹر آ کر ان کے بچوں کو مسیح کی تعلیم دے، اور وہ ایک پیڈ ٹیچر کی طرح سے آ کے ان کے بائبل کی تعلیم دے سکے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی گھر میں اسپیشلی کوئی خدا کا خادم صرف ان کے بچوں کو بائبل سکھانے کے لیے آتا ہو۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیاوی تعلیم کی طرح سے اپنے بچوں کو ہر روز ایک استاد کے ذریعے سے جو کلام کو سمجھ سکتا ہو، کلام کی حکمت اور دانائی رکھتا ہو، اسے خدا کے کلام کے مطابق ان بچوں کی زندگی کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ ہفتہ میں ایک دن سنڈے اسکول، اور پھر پورا ہفتہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں۔ خیر، ہم جو اپنے بچوں کی روحانی تعلیم کے لیے اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں، تو غیر قوموں میں سے یسوع کے پاس آنے والوں کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہوگا؟ مگر عزیزو، ساؤل جب مسیح کو جان جانے کے بعد دمشق کے مسیحوں کے ساتھ رہنے لگا تو وہ عبادت خانوں میں منادی کرنے لگا، اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام یعنی یسوع نام کے لینے والوں کو تباہ اور برباد کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ جی ہاں، خدا کے کلام میں یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو میں نے بولی ہے ابھی آیت، وہ ہے 21 آیت سے، اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ وہ شخص نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تاکہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ عزیزو، وہ گیا کسی اور کام سے تھا، لیکن مسیح یسوع سے ملاقات اور اس کے بعد ان مسیحوں کی زندگی پر غور کر کے جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، ان مسیحوں کی زندگیوں کو نزدیک سے پڑھ کے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اس کی بھی زندگی ایسی بن گئی کہ وہ خود منادی کرنے والا بن گیا، خود منادی کرنے والا بن گیا۔ اور خود منادی کرنے والا کیوں نہ بنتا؟ کیونکہ خدا کا کلام اگلی 22 آیت میں کہتا ہے، لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی۔ عزیزو، ایک طرف ساؤل
यीशु की मुनादी कर रहा था। जी हाँ, वो मुनादी कर रहा था और लोगों को बता रहा था कि यीशु खुदा का बेटा है, और उसे साबित कर रहा था कलाम में से बता के, क्योंकि वो शरीयत का और तौरेत और ज़बूर का जानने वाला बंदा था और अंबिया के सहाइफ को जानने वाला बंदा था वो। और यहूदियों को बताता था कि आने वाला मसीह यही है। और दूसरी तरफ उस खिदमत के साथ खुदा का रूह कुदुस उसे कुव्वत से भरता जा रहा था। जी हाँ, यही कलाम में लिखा है। लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहता था। अजीजो, यीशु के वादे के मुताबिक कि जो उसके लिए ठहरे रहते हैं, जो दुआ में ठहरते हैं, वो कुव्वत का लिबास हासिल करते हैं। और पतरस रसूल ने भी जैसा फरमाया अमाल की किताब 2 बाब की 37 आयत में, जब लोगों ने आकर उससे कहा कि हम क्या करें, वहां लिखा है, और पतरस ने उन्हें कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदुस इनाम में पाओगे। रूह कुदुस इनाम में पाओगे। अजीजों, यही बात जो है हननिया ने जब उस पर हाथ रखा आके, तो उसने यही कहा। पस हननिया जाकर उसके घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बीनाई पाए और रूह कुदुस से भर जाए। अजीजों, ये खुदा का वो इनाम है जो यीशु को कबूल करने की वजह से मिलता है, और वो एक वक्त में मिलकर बंद नहीं होता। ये एक ऐसा दरिया है जो जारी रहता है। रूहुल कुदुस का जो ये दरिया है, ये जारी रहता है और हमें रोज बरोज वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि वो बीना हो गया और वो उठकर बपतिस्मा लिया। ये वही कुव्वत का लिबास यानी रूह कुदुस साउल को बिनाई मिलते ही मिल गया था, और अब उसकी जिंदगी में के अंधेरे को दूर करने वाले नूर ने उसे रूह कुदुस में कुव्वत और तरक्की देना शुरू कर दी थी। यह कुव्वत का लिबास जिंदगी में मोजज़ात और हैरत अंगेज काम करने की कुव्वत देता है। जी हाँ, जिसे हम साइंस एंड वंडर्स कहते हैं, निशानात और अजीब काम खुदा के वादे के मुताबिक, यीशु के वादे के मुताबिक, मरकस 16 बाब के मुताबिक। जी हाँ, ये वो काम है जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो रूह कुदुस इनाम में पाते हैं, खुदावंद यीशु के वादे के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक जो पतरस ने किया। और वो हमें रोज बरोज कुव्वत बख्शता जाता है। मगर अजीजों, यीशु नाम से नफरत करने वाले लोग उन सब के दुश्मन हो जाते हैं जब उनमें इस कुव्वत के लिबास को पहनकर वो लोग जो तौबा करके, सच्ची तौबा करके, गैर कौमों में से और अपने ही लोगों में से यीशु के पास आ जाते हैं और वो पाकरू की कुव्वत से भर जाते हैं। और ये साइंस एंड वंडर्स जब शुरू होते हैं उनकी ज़िंदगी में, तो शैतान नफ़रत की रूह से मजहबी लोगों को, आसपास के पड़ोस के लोगों को, आपके शहर के लोगों को आपके खिलाफ भड़का देता है। आपको ऐसी
सिचुएशन में खड़ा करने की कोशिश करता है कि लोग आपको सताएं, तंग करें। ये शैतान का ही काम है। 23 आयत हमें बताती है कि जब बहुत दिन गुजर गए, जी हाँ, अमाल 9 बाब में से पढ़ रहा हूँ, 23 आयत। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, क्योंकि वो उसे रोक नहीं सकते थे, उसको जुबानबंदी नहीं कर सकते थे, उन मोजज़ात को छुपा नहीं सकते थे जो हो रहे थे। और खुदा का कलाम जो उसके ज़रिए से हो रहा था, उसके पीछे पाक रूह की कुदरत थी, ताकत थी, कुव्वत थी, उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा, जैसे स्टीफनस को ख़त्म कर दिया, इसे भी ख़त्म कर देते हैं। तो अजीजों, आज भी ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, खुदा के नाम की मुखालफत करते हैं। अजीजों, मुझे यूरोप में आए हुए 20 साल हो गए हैं। मैं हर जगह देखता हूं, गैर कौमों को इजाज़त है कि वो अपने ईमान की खुली तशहीर कर सकते हैं, लेकिन मसीहों को नहीं करने देते। मसीहों को के ईमान की बातों को सुनने से उनके दिल डर जाते हैं और काम जाते हैं, और वो नफरत से उन पर चिल्लाते हैं, चीखते हैं। गैर कौमें नहीं, यहाँ के लोग जो कभी मसीही कहलाते थे, वो यीशु के नाम से चीखते हैं, क्योंकि सच्चाई उन पर भारी पड़ जाती है, और कभी कभी तो मारने को भी दौड़ते हैं। जी हाँ, फिजिकली वायलेंस भी करते हैं। मगर खुदा का कलाम अपने लोगों को बचाता है, खुदा का रूह अपने लोगों को बचाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल की किताब 9 बाब की 24 आयत में, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई, वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे। जी हाँ, कंस्पिरेसी सारा वक्त होती रहती है मसीहों के खिलाफ, कि कैसे इन्हें नीचा दिखाया जाए, कैसे इन्हें तंग किया जाए। लेकिन खुदा के लोग अपने काम में, खुदा को प्यार करने वाले अपने काम में लगे रहते हैं। वो इन सारी डराने वाली आवाज़ों से बेखबर रहते हैं, क्योंकि खुशी की खबर देने वाली जो आवाज़ है, तसल्ली की जो आवाज़ है, मोहब्बत की जो आवाज़ है, जो पाक रूह की आवाज़ है, वो अपने लोगों को तसल्ली से, मोहब्बत से और कुदरत से भरती जाती है। और यही उस वक्त के मसीहों ने वहाँ किया। वो दरवाज़ों पर लगे रहे, लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका कर उतार दिया, यानी शायद पिछली तरफ कहीं, जहाँ दरवाज़ा नहीं था, जहाँ वो अरेस्ट करने वाले लोग, मारने वाले नहीं थे, उसे वहाँ से उतार दिया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से कलीसिया ने, जो दमिश्क की कलीसिया थी, उन्होंने तो उसे वहाँ से हिफाजत से बाहर निकाला। और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो फिर क्या हुआ, वहाँ से वो यरूशलेम पहुँचा। और यरूशलेम में पहुँचकर उसने क्या किया, शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन नहीं आता था कि ये शागिर्द है। सॉरी।
وہ ڈرتے تھے، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے۔ عزیزو، آج بھی مسیح میں جو تبدیل ہوئے لوگ ہیں، جو بدل گئے لوگ ہیں، جن کی زندگیاں مسیح نے بدل دی ہیں، لوگ ان کو ان کے ماضی سے جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کے ماضی کو کھنگالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا ماضی کیسا تھا، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، وہ کیا کیا گناہ ان کی زندگی میں تھے، کیا کیا اس کی زندگی میں خرابیاں تھیں۔ عزیزو، آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں جب یونائٹڈ عرب امارات میں تھا تو ایک چرچ کے مسیحی ایلڈران سے میں نے ذکر کیا کہ میں پاکستان میں ایک شخص کو ملا ہوں جو ٹرین میں ٹریول کر رہا تھا اور بائبل پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور میں نے اس سے بات کی، تو اس نے بتایا کہ وہ بھی یونائٹڈ عرب امارات میں رہ کر آیا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ خداوند مجھے وہاں پاکستان میں استعمال کر رہا ہے اور وہ خدمت کا کام غیر قوموں میں اس سے لے رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایک ٹریولنگ بزنس شروع کر لیا تھا، اور اس بزنس کے سبب سے وہ مختلف شہروں میں جاتا تھا، اور جہاں جاتا تھا لوگ دعائیں کرانے کے لیے اکٹھے جمع ہو جاتے تھے اور خداوند کے معجزات ہوتے تھے۔ لیکن مجھے جب میں واپس گیا اور جا کے یونائٹڈ عرب امارات کی اس کلیسیا کو یہ بتایا، ان ایلڈران کو یہ بتایا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے جو خدا کی خدمت ٹرین میں اور جگہ جگہ کرتا ہے، اور خدا نے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شفا دی ہے اور بڑے بڑے معجزات خدا سے کرا رہا ہے۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو ایک دم سے مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا، کہنے لگے، اوہو اس شخص کو کبھی گھر میں نہ گھسنے دینا، کیونکہ وہ یہاں کسی کے گھر کو خراب کر رہا تھا، اور پھر اس کو کلیسیا نے اس کو نکال دیا یہاں سے۔ عزیزو، اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر یہ الزام لگا کیونکہ ایک بہن تھی جو اسے اکیلا ہونے کی وجہ سے وہاں ایک چھوٹے بھائی کی طرح سے پیار کرتی اور اس کی خدمت کرتی تھی، کھانا وغیرہ اس کے لیے، کیونکہ وہ کیمپ میں رہتا تھا۔ لیکن خدا کے ساتھ وفادار چلنے والا وہ شخص تھا، اور کلیسیا نے اس شخص کو بھی بدنام کیا، اس بہن کو بھی بدنام کیا، اور وہ بچہ جو تھا اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے ریزائن کر دیا، اپنی لگی ہوئی کانٹریکٹ جاب کو چھوڑ کے وہ وہاں سے چلا گیا، صرف کلیسیا کے اپنی کلیسیا کے ستانے کے سبب سے۔ اور اس سے خدا دوسرے ملک میں پاکستان میں استعمال کرنا شروع ہو گیا، لیکن یہاں کی کلیسیا جنہوں نے اس پر الزام لگائے تھے وہ اسے اب بھی اس کے ماضی سے یاد رکھتے تھے، اس پر الزام وہی رکھا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے، آپ سب غور سے سن لیں، آپ کی کلیسیاؤں میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے، جھوٹے الزام اور جھوٹی باتیں خدا کے خادموں کے خلاف لگی ہوئیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 43 چیپٹر اور اس کی 25 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 43 باب اور اس کی 25 آیت۔ جی ہاں، خداوند فرماتے ہیں، میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور تمہاری خطاؤں کو یاد نہ رکھوں گا۔ عزیزو، جب وہ مٹا دیتا ہے
تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں دوسروں کی خطاؤں کو یاد کر کے اور ان کے ماضی کے یاد کر کے انہیں تنگ کرنے والے؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ اگر کسی کی زندگی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم اس کے ماضی میں کیوں جھانکتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں معاف نہیں کرتے، ہم انہیں معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے سکھایا تھا، جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارے باپ، جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اگر آپ قصور معاف نہیں کرتے تو آپ کو بھی وہ معاف نہیں کرنے والا۔ اس بات کو یاد رکھیں، چاہے جتنے مرضی گوڈے رگڑ لیں آپ۔ جی ہاں، خدا معاف انہی کو کرے گا جو خود معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم ماضی کو یاد کرتے رہیں گے تو ان سے ڈرتے رہیں گے تو وہ ترقی نہیں پا سکتے اور کلیسیا کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ پولس رسول کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یروشلم تو چلا گیا، لیکن شاگرد اب بھی اس سے ڈرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ یہ تو وہی ستانے والا شخص یہاں آ گیا کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ یہ ایکسکیوز می کہ یہ شاگرد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ عزیزو، آپ اپنی کلیسیاؤں میں تبدیل شدہ لوگوں کو قبول کریں، انہیں موقع دیں کہ وہ اندر آ سکیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جب میں اعمال کی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان عام مسیحوں کے بارے میں سوچ کے جنہیں خداوند خدا نے، مسیح یسوع نے اپنے جلال کے لیے قدرت سے استعمال کیا۔ حنانیہ کا یسوع کے 12 شاگردوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ رسولوں میں سے نہیں تھا۔ حنانیہ کا 120 لوگوں کی جماعت میں بھی کہیں ذکر نہیں نظر آتا۔ دمشق میں رہنے والا یسوع کا فالوور، اس کے پیچھے چلنے والا ایک شخص ہے، وہ اسے خدا نے استعمال کیا پولس کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ساؤل کی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور شخص یہاں ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم اعمال کی ہی کتاب میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ کپرس کا رہنے والا تھا، اور اس کا اپنا کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور اس کی قیمت لا کے رسولوں کے قدموں پر رکھی تھی۔ اس کا نام یوسف تھا اور وہ لاوی کے گھرانے سے تھا، لیکن شاگردوں نے اس کا نام رکھا تھا برناباس۔ جی ہاں، یعنی جس کا مطلب ہے نصیحت کا بیٹا، جسے نصیحت کی گئی اور وہ بیٹا بن گیا۔ اسی نصیحت کے بیٹے نے جب پولس رسول کو دیکھا، جب ساؤل کو دیکھا تو خدا نے اس کے دل کو کھولا۔ جی ہاں، آئے میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی 27 آیت۔ مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری سے خداوند یسوع کے نام سے منادی کی۔ عزیزو، اس نئے شخص کو کلیسیا میں لانے والا کوئی مذہبی لیڈر نہیں تھا، کوئی ایلڈر نہیں تھا، کوئی 12 رسولوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص تھا جو یسوع پر ایمان لایا تھا، ایک دوسرے ملک سے تھا، لیکن خدا کو پیار کرتا تھا۔ وہ اسے شاگردوں کے پاس لے گیا۔ ہم کتنی دفعہ جب کوئی ہمارے چرچ میں یا ہماری کلیسیا میں یا ہمارے محلے میں نئے لوگ آتے ہیں
تو انہیں اپنے ساتھ لے کے اپنے پاسٹر جی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی روحانی زندگی کیسی تھی اور انہیں کلیسیا میں کیسی جگہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. سو عزیزو، میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس خوشخبری کی منادی کے کام میں آپ کا اور میرا سب کا حصہ برابر ہے. جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے نبی کا اجر پائے گا، جو رسول کی خدمت کرتا ہے رسول کا اجر پائے گا، اور جو چرواہے کی خدمت کرتا ہے وہ چرواہے کا اجر پائے گا. آپ اپنی خدمت کو پہچانیں. خدا نے آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی روحیں رکھی ہیں جنہیں وہ آپ کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہے اور کلیسیا میں لانا چاہتا ہے. آپ ان سے ملیں تو صحیح، ان کے ساتھ انٹریکٹ تو کریں. بس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا. پھر اس کے بعد رسولوں کے پاس ساؤل کا آنا جانا ہو گیا. اور یہی نہیں ہوا بلکہ 29 آیت سے آگے میں پڑھتا ہوں. اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا. جی ہاں، جو یونانی مائل لوگ تھے، جیسے یہ کپرس کا رہنے والا برنباس کا تھا. برنباس جو ہے ان کے ساتھ مل کے جو یونانی مائل لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا؟ گفتگو کرتا تھا، بلکہ انہیں قائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کرتا تھا. مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے. وہ اس چکر میں تھے کہ وہ اسے مار ڈالیں. عزیزو، جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریہ میں لے گئے اور ترسیس کو روانہ کر دیا. جی ہاں، پہلے خداوند یسوع نے دمشق میں اس پر خود ظاہر کر دیا تھا کہ یہ مارنا چاہتے ہیں. یہاں خدا نے بھائیوں پر ظاہر کیا کہ لوگ اسے مارنے کے در پہ ہیں. تو وہاں بھی بھائیوں نے اس کی مدد کی جان بچانے کے لیے، اور یہاں بھی بھائیوں نے اس کی مدد کی جان بچانے کے لیے. اور جب وہ چلا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ امن ہو گیا. تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا. یعنی جو پرسیکیوشن تھی وہ کم ہو گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ ملٹیٹیوڈ جو تھے یسوع کے پاس آ گئے تھے اور ان کی آبادی جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. اس لیے ان کے لیے امن ہو گیا، چین ہو گیا. اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اور اس کی یعنی کلیسیا کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. جی ہاں عزیزو، کلیسیا کی ترقی چین کے ساتھ پاک روح میں بڑھتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی. کلیسیا کی ترقی پاک روح کے چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ بڑھتی چلی گئی. عزیزو، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں. اسٹڈی تو ہم اعمال کے کتاب کی کر رہے ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ آج کی کلیسیا کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے خوف سے نکل جاتے ہیں تو پاک روح اپنی تسلی سے بھر کر، اپنے چین اور اطمینان میں رکھ کر، ہمارے چال چلن کے ذریعے سے کلیسیا کی بڑھوتی اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے. جی ہاں، ہمارے چال چلن کے اگر ہم مسیحی کہلا کر اور ہمارے کام اندھیرے کے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ یسوع کے ساتھ ہو اور کام ہمارے تاریکی کے ہوں، تو کیسے کلیسیا کی ترقی ہوگی؟
کیسے؟ ایک شخص ایک مذہبی لیڈر کے بارے میں بتا رہا تھا، جب وہ یہاں وزٹ کے لیے آئے تو اس مذہبی لیڈر نے بتایا کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو میں اپنی سلیب کو جیب میں ڈال لیتا ہوں تاکہ وہ گلاس میں نہ گر جائے۔ اے خدا کے بندے، سوچ ذرا، وہ یسوع جو تیرے دل میں رہتا ہے اس کی تو تجھے قدر نہیں، وہ پاک روح جو تیرے اندر رہتا ہے اس کی تو تجھے قدر نہیں، اور اس لکڑی کی سلیب کی تو قدر بتا رہا ہے کہ وہ شراب میں نہ گر جائے، اور وہ شراب جو تیرے اندر جا رہی ہے وہ تیرے پاک روح کو اندر بھگو نہیں رہی، وہ یسوع جو تیرے اندر رہ رہا وہ تجھے اس کو پریشان نہیں کر رہی۔ عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب حرکتیں، یہ ہمارے مذہبی لیڈروں کا بھی حال ہے ہم میں ایسے بہت سارے لوگ۔ لیکن آپ کے اور میرے اعمال جب تک اچھے نہیں ہوں گے، آپ کی اور میری زندگی جب تک کلام کے مطابق نہیں ہوگی، آپ کے اور میرا چال چلن، ہمارے بچوں کا، ہمارے کلیسیا کا چال چلن جب تک مسیح یسوع کے کلام کے مطابق نہیں ہوگا، کلیسیا میں، گھر میں چین نہیں ہوگا، پیسے کی ریل پیل سب کچھ آپ کے پاس ہو سکتی ہے، کیونکہ شریر بھی دیتا ہے، شیطان بھی مہیا کرتا ہے، لیکن چین اور اطمینان صرف پاک روح کی موجودگی سے ہی ملے گا۔ چین اور اطمینان صرف یسوع کے آپ کی زندگی میں رہنے سے ہی ملے گا، اور کلیسیا کی بڑھوتی بھی آپ کی زندگیوں کو دیکھ کر غیر قومی جب خدا کے پاس آئیں گی تو کلیسیا کی بڑھوتی ہوگی۔ جی ہاں عزیزو، آج ہم ایک کلیسیا میں سے دوسری کلیسیا میں آنے والے کو دوبارہ سے بپتسمہ دے کے اپنے نام میں لگا لیتے کہ ہماری کلیسیا کا ممبر ہو گیا، یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے عرصے سے پہلے سے خدا کے ساتھ چلتا ہوا آیا، اس نے کب توبہ کی تھی، کب انہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک ہم اس خوشخبری کے پیغام کو غیر قوموں کے پاس نہیں لے جائیں گے، آپ کلیسیا کی ترقی کا کوئی میڈل اپنے سینے پہ نہیں سجا سکتے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، جی ہاں، دانیل نبی کی کتاب میں اس بات کو لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ شخص مبارک ہیں جن کے سبب سے ایکسکیوز می، سوری، آج میرے گلے میں کچھ بار بار ایسی تکلیف آ رہی ہے، سو میں معافی چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں ان لوگوں کو مبارک کہا گیا جو غیر قوموں کو، جو لوگوں کو خدا کے پاس لے آتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ جی ہاں، دانیل نبی کی کتاب اور اس کے 12 باب اور اس کی 2 آیت میں، جی ہاں، پھر سے میں کہہ دیتا ہوں، دانیل نبی کی کتاب 12 باب اور اس کی 2 آیت، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، یعنی حیات ابدی کے لیے، اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ تیسری آیت کہتی ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ جن کے کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ عزیزو، چرچ ہاپرز کی وجہ سے آپ کی کاؤنٹنگ نہیں گنی جائے گی،
آپ کے نمبر سے نہیں گنے جائیں گے. آپ کے نمبرز آپ کو ستاروں کے مانند جو روشنی اسی وقت ملے گی جب خدمت کا یہ کام غیر قوموں میں ہوگا. جب ان لوگوں جو یسوع کو نہیں جانتے ان کے پاس خدا کا کلام پہنچے گا. جو یسوع کو نہیں مانتے ان تک خدا کا کلام پہنچے گا. جو نجات نہیں پا چکے وہ نجات پائیں گے تو آپ انہی لوگوں میں شامل ہو سکیں گے. ادروائز زیرو. یاد رکھیں. اور عزیزو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں ایلڈرز کی اور کلیسیا لیڈروں کی اور مبشروں کی جو ترقی ہے وہ ان کی خدا کے ساتھ ریلیشن شپ پر محیط ہے. اگر ان کی ریلیشن شپ خدا کے ساتھ مضبوط ہے، وہ چل رہے ہیں، تو ہمیں خدا کے پاک روح کے کام بھی وہاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خدا کا وہ خادم آپ کو دنیا میں جگہ جگہ نظر آئے گا اور خدا اس کے ذریعے سے اپنے کام لے رہا ہوگا. انٹرنیشنل کلیسیا اس کے پاس ہوئے گی. لیکن عزیزو اگر ہمارے کام غیر قوموں سے بہتر نہیں تو ہمیں یسوع نے آ کے بائیں جانب کے لوگوں میں کھڑے کر دینا ہے. پھر ترقی نہیں ہونی کلیسیا میں اور نہ یسوع کی دلہن تیار ہونی ہے، کیونکہ یسوع کو جھریوں اور داغدار دلہن نہیں چاہیے. جھریوں والی داغدار دلہن یسوع کو نہیں چاہیے. یسوع کو ایک پاکیزہ، جیسا کہ وہ خود پاک ہے، ایسی کلیسیا چاہیے. آج خادم ڈرتے ہیں لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کے لیے، جان بوجھ کے بھی برے کام کو ان کے ساتھ دیتے ہیں. کیا جی ہم محبت دکھا رہے ہیں. لیکن جب تک آپ برائی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکیں گے، جب تک خدا کے کلام میں سے اسے نہیں بتائیں گے کہ بیٹا بیٹی تجھے نجات کی ضرورت ہے، تجھے توبہ کی ضرورت ہے، تجھے یسوع کی ضرورت ہے، وہ زندگی کبھی نہیں بدلے گی. آج میں آپ کے سامنے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا ابھی ہم نے کلام میں پڑھا، کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی. اپنی کلیسیاؤں میں اس چین کو لے آئیں، اپنے گھر میں اس چین کو لے آئیں، اپنے محلے میں اس چین کو لے آئیں، اپنے شہر میں اس چین کو لے آئیں، تاکہ کلیسیا کی ترقی ہوتی چلی جائے اور وہ خدا کے خوف میں ترقی کرتے چلے جائیں اور روح القدس کی تسلی جو ہے اس سے کلیسیا بڑھتی چلی جائے. خدا آپ سب کو برکت دے. آج میں خاص طور پر ان روحانی بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے بھی اس کلام کو محسوس کیا ہے کہ ان کے علاقے میں کوئی ایسا بچہ ہے، ایسا بیٹا ہے، ایسی بیٹی ہے جسے دعا کی ضرورت ہے، تو آپ اسے اپنے دل میں رکھیے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یسوع جیسا کمپیشن والا دل رکھیے. آنسوؤں کے ساتھ ان کے لیے خدا کے حضور ٹھہر جائیے. خدا انہیں بچانا چاہتا ہے آپ کے ذریعے. جی ہاں، آپ کے ذریعے خدا انہیں بچانا چاہتا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں خدا کے پاس لے آئیں. آئیے ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں. قدوس قدوس زندہ خدا، تجھے آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے. تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، تیرے نام کو دھنیہ واد کہتے ہیں. خداوند واپسمانی ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جو خداوند ہمارے علاقے میں، ہر شخص جو اس وقت اس کلام کو سن رہا ہے، اس کے علاقے میں، اس کے گھرانے میں، اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بیٹا بیٹی ہے، کوئی ایسا بزرگ ہے، بھائی ہے جو خداوند اب تک تجھے پہچان نہیں پایا، جو اب تک تجھے جان نہیں پایا، جو اب تک تیری محبت میں سرشار نہیں ہوا، جس کو اب تک اپنے گناہوں کی معافی کا یقین نہیں ہوا.
खुदावंद तू अपने इन बच्चों को इस्तेमाल करना, अपने पाक रूह की कुदरत से भर कर। पहले इनके अपने घरों में तेरा इत्मीनान आए, तेरी तसल्ली आए। पहले इनके अपने बच्चे खुदावंद तेरे पास आ जाएं। पहले खुदावंद इनके बच्चों के ज़रिए खुदावंद और लोग तेरे पास आ जाएं। और खुदावंद फिर तो इनको अपनी ज़िंदगियों से ऐसा बना दे खुदावंदा कि हर एक शख्स, हर एक बेटा बेटी इन सब की रूहानी ज़िंदगी को देखकर तेरे पीछे आ जाए और तुझ में तरक्की करे और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। हाँ खुदावंद, मैं अपना सर झुकाता और तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। मैं अपना सर झुकाता और तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। मैं अपना सर झुकाता हूँ और खुदावंदा अपने लिए और अपने घराने के लिए खुदावंदा तेरी बरकत और तेरा फजल मांगता हूँ। खुदावंद जितने भी लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं उन सब के लिए खुदावंद तेरा फजल और तेरी बरकत मांगता हूँ। ख़ास तौर पर उन तमाम बीमारों के लिए जो खुदावंदा नशेबाजी की गुनाह में पड़े हुए हैं, जो ज़नाकारी के गुनाह में पड़े हुए हैं खुदावंद, ऐसे सारे गुनाहगार जो खुदावंदा जो अपने आप को आदतन उस गुनाह में बार बार गिराते हैं, उनको इस बीमारी से शिफा दे खुदावंदा, ताकि वो तुझ में पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे तमाम बच्चे ऐसे तमाम बहन भाई जिनके बच्चे खुदावंदा जिन्हें वो समझा समझा के तंग आ गए हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में अपना काम कर, ताकि उनके बच्चे तौबा करके तेरे पास आ जाएं खुदावंदा। और ऐसे तमाम नौजवान जोड़े, बेटे बेटियां, बुजुर्ग जिनके घराने टूटने वाले हैं खुदावंद, जो रूहानी तौर पर बीमार हैं और इस शादी के बंधन को अच्छी तरह देख नहीं पाए, सोच नहीं पाए, खुदावंद उन्हें भी शिफा दे, ताकि वो एक दूसरे को माफ़ कर सकें और इस शादी के मुकद्दस बंधन को आगे लेके चल सकें और हमेशा खुश रहें और तेरे पाक रूह का चैन और इत्मीनान उनके घर की तरक्की का बायस बने। खुदावंद इस स्टडी को जारी रखने की कुव्वत देना। जब तक मेरी सांसें हैं खुदावंदा, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और अपने कलाम के दरवाजे को खोलते रहना। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।